पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को फैजान भट्ट का सलाम। नाज़रीन, आज अगर हम बात करें बीमारी की, अगर बात करें कोरोना वबा की, अगर हम बात करें और कोरोना वबा से बड़ी भी बीमारियां कुछ हमें चिमड़ी हुई हैं, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। कोरोना की बात की जाए तो जो गुज़िश्ता 24 घंटे हैं उसके दौरान तकरीबन 80 से 90 अफराद लुकमा अजल बन चुके हैं इस वक्त कोरोना वबा के। और अमवात की अगर टोटल की तादाद देखी जाए तो 20,177 हो गई है और तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 8,97,468 हो गई है। और ये क्या वजह है, क्यों इतनी बीमारी फैल रही है? कंट्रोल भी किया जा रहा है, वैक्सीन भी हमारे पास आ गई, लेकिन फिर भी तादाद जो हम देख रहे हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एसओपीज को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जहां पे क्राउड की अगर बात करें, क्राउड हमें बहुत ज्यादा देखने में मिलता है, मार्केट्स में मिलता है। क्या सिर्फ कोरोना सबसे ज्यादा जो हिट करता है वो क्या एजुकेशन को करता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट जितने हैं उनको हिट किया जाता है कोरोना। बेसिक उसका मकसद क्या है उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और उसके बाद अगर हम इसराइल की बात ना करें, इसराइल के जुल्मों की बात ना करें तो बिल्कुल भी बात कंप्लीट नहीं होती। फलस्तीन में जिस तरह इसराइल जुल्म ढा रहा है, पूरी उम्मत मुसलमा सिर्फ देख रही है, स्क्रीन के आगे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि कितनी अमवात वहां पर हो रही हैं। और अगर एक जनरली पूरा एक स्केच बनाया जाए तो स्केच में देखा जाता है कि उम्मत मुसलमा की जो तादाद है, जो मुसलमानों के ममालिक की तादाद है, वो काफी ज्यादा तादाद है, तो 40 से ज्यादा ममालिक है, लेकिन 56 ममालिक है, लेकिन हमें दिखाई कोई नहीं देता। जो उनकी तादाद है वो मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल 1.5 अरब। और अगर थोड़ी सी फौज की बात करें, कुछ ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान के पास 6,37,000 फौज है। तुर्की की बात करें 3,60,000, इंडोनेशिया के पास 9,75,000, सऊदी अरब के पास 25,000 समथिंग है, ईरान के पास 5,20,000, मराकश के पास 2 लाख, अल्जायर के पास 5,20,000, मुत्तहिदा अरब अमारात के पास 65,000। उसके बाद मिस्र में 4,50,000 फौज है, शाम में 1,60,000, मलेशिया में 1,10,000 और इस तरह की तादाद बढ़ती हुई जा रही है। लेकिन हम ये सिर्फ एक जनरली जो इसका कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं कि मुसलमानों की फौजों की तादाद कितनी है, और तकरीबन ये 44 लाख ये तादाद फौज की बनती है जो मुस्लिम ममालिक की है। और अगर इसराइल की बात की जाए तो 1,70,000 सिर्फ उनके फौजी हैं, 1,70,000 वर्सेस 44 लाख। तो क्या मसला आ रहा है, कहां पर हम लैग कर रहे हैं? 44 लाख हमारे पास फौज है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज लैग कर रहे हैं। वो लैग क्या है उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि अमेरिका उनके साथ खड़ा है, जो हिंदू हैं, जो काफिर ममालिक है, वो नो डाउट वो इसराइल के साथ हर उसके काम के साथ खड़े हैं, लेकिन हमने ये देखना है मुस्लिम ममालिक काम पर खड़े हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की कहां पर जा रही है, और इसके साथ साथ हम स्ट्रेटेजी क्या बनाने जा रहे हैं। एक तो ममालिक हैं जिन्होंने पहल की है और वो इसराइल पर उन्होंने चढ़ाई की, लेकिन क्या सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है? कुरान पाक हमें क्या हुक्म देता है कि मुसलमान अगर कहीं पर उनका जुल्म उनके साथ हो रहा हो, शहीद हो रहे हो, कत्लो गारत हो रही हो, तो मुसलमानों पर क्या फर्ज है, उसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। और लास्ट में नवाज शरीफ साहब उन्होंने कहा था कि जी लंदन में मेरे ऊपर हमला करवा दिया गया, मेरे दफातर में बंदे आ गए, लेकिन जब वहां की पुलिस ने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो उनका ये कहना है कि बिल्कुल ये झूठ था। उसके ऊपर स्पेशली इस चीज के ऊपर कमेंट्स में बटाली साहब के भी लूंगा। और जहांगीर तरीन साहब की अगर बात करें तो क्या ये वाकई इस तरह की लड़ाई है या आवाम को डाइवर्ट किया जा रहा है? आवाम की जो जरूरियात है उधर से आवाम को डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि आवाम एक नए इशू में मुब्तला हो जाए। सबसे पहले हम कोरोना के ऊपर ही बात करेंगे। मैं टाइम बचाते हुए अपने गेस्ट की तरफ चलता हूँ। वैसे तो मेरे गेस्ट किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले वन एंड ओनली हमारे साम बटाली साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ फरमा है, सीनियर कॉलमिस्ट हैं, टीचर हैं, उस्ताद हैं, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बहुत गहरी नजर रखते हैं डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। उनके साथ साथ तशरीफ फरमा है सहाफती, अगर दुनिया की बात की जाए, सहाफती फैमिली की बात की जाए तो पाकिस्तान जब से बना है तब से इनकी फैमिली माशाल्लाह एक एक चीज पर लिख रही है, हेडिंग्स दे रहे हैं, जान की परवाह किए बगैर ये फैमिली आगे आ रही है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फैसल मुजीबुर शामी साहब, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। सर, कोरोना की सूरत हाल तो खराब होती हमें दिखाई दे रही है, तो सर इस पर आप क्या समझते हैं कि कोरोना सूरत हाल
کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے اور جس طرح کی ہماری گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے آپ اس سے بالکل مطمئن ہیں ڈاکٹر صاحب؟ بٹ صاحب جو ایک یہ انٹرنیشنل فنومینا ہے بالکل پاکستان اس میں بھی شامل ہے اور ایک تو سب کو پتا ہے کہ اس کی کوئی دوائی نہیں ہے. ایون جو آپ لگوا رہے ہیں ویکسین وہ بھی اس کی دوائی نہیں. اس کے باوجود آپ نے جو ایس او پیز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ ہے ماسک ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو جیسے دوسری بیماریاں ہیں ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جیسے وہ ان کے آپ مستقل طور پہ اس کے ساتھ چل رہے ہیں جیسے ٹی بی ہے کینسر ہے ان کے علاج نہیں نکلے تو اس کو بھی ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے ہمیں. اب آپ سچویشن یہ ہے کہ ہر ملک نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا ہے اس کے ساتھ. وہ اپنی اکانومی کو آہستہ آہستہ ریسٹور کر رہے ہیں. جتنے بھی بزنس اورینٹیڈ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ریسٹور کر رہے ہیں. اپنی جو آن لائن وہ ایجوکیشن کو لے کے چلے گئے ہیں. پاکستان میں تھوڑی سی ریزسٹینس آ رہی ہے. ایک تو یہاں پہ جو ایک ہمارے حالات ہیں جو غربت ہے جو گاؤں ہے اس میں بجلی نہیں ہوتی اس لیے آن لائن کلاسز ہماری نہیں چل سکتی. انٹرنیٹ ہمارا کام نہیں کر رہا ہوتا. اسٹریم یارڈ پہ جاؤ وہاں پہ کام نہیں کر رہا ہوتا اور وہاں پہ پھر کسی قسم کی جو ایکسیس ہے اسٹوڈنٹس کے پاس موبائل ہی نہیں ہوتے وہ اس لیول کے اوپر. تو ہمارے ہاں جو ایکچولی جو غربت ہے جو ڈپریسنگ سچویشن ہے وہ زیادہ ہمارے مسائل. ہماری جو دوائی ہے ہمارے جو اسپتال ہیں اس میں جو ہمارے پاس جو آکسیجن وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں. اور ایک وقت یہ تھا کہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بالکل پریشان تھے کہ ہمارے پاس جو ایک پروٹیکٹیو ان کے پاس جو ڈریسز تھے وہ ہی نہیں تھے ان کے پاس. اور یہاں پہ کئی ایسے ہاسپٹلس ہیں لاہور کے ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ جو ایکس ریز ہیں یا دوسری جو ہے جو انیستھیزیا ہے اس طرح کی اس کی کوئی جو ہے وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں. سو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہم کر سکتے ہیں اور ہم ورلڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور اس میں حکومت بڑے اچھے انتظام کر رہے ہیں. جو کرونا ویکسین جو لگائی جا رہی ہے اس کے بہت اچھے انتظامات ہیں. جن لوگوں کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ وہاں جانے کا وہاں پہ بالکل ان کے لیے کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہوئی اور بڑے اچھے طریقے سے وہ ہو رہے ہیں. اگر جتنے بھی اچھے انتظامات کیے جائیں گے پاکستان کی عوام تو یہ چاہتی ہے ان کی پریشانیاں ختم ہوں ان کے مسائل ختم ہوں. کرونا ایک بہت بڑی وبا ہے اور بہت بڑی ایک سزا بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو گورنمنٹ کی جو لائنز ہیں جو ڈائریکشنز ہیں ان کے اوپر عمل کریں کیونکہ وہ ساری اپنی ڈائریکشنز وہ دے رہے ہیں جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر چل رہی ہے. اور جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک ڈرامہ بازی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ ویکسین نہ لگائیں اس سے یہ ہو جائے گا اس کو یہ ہوگا. کوئی جو ہے مقناطیس اس کے اوپر لگا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اپنی حکومت کی طرف دیکھیں. بالکل آپ نے یہ ویلڈ بات کی. آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ کئی لوگ ہماری ایک تھیوری بن چکی ہوئی ہے ایک سائیکی بن چکی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ویکسین لگوائیں ہمیں ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا ابھی تک ہمارا پازیٹیو کرونا ٹیسٹ نہیں آیا تو ہم کیوں ویکسین لگوائیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ہم ویکسین لگواتے ہیں آیا ہمیں کرونا نہیں پازیٹیو نہیں ہے تو کیا اس کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہمیں ہو سکتے. اور کچھ سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے کہ اگر آپ ویکسین لگوائیں گے تو آپ کو یہ مسائل آ جائیں گے. وہ فردر کئی باتیں میں نہیں کر سکتا آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں. تو اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں نے خود ویکسین جو ہے فرسٹ ڈوز ہم نے لگوائی ہے بطالب صاحب نے بھی لگوائی ہوگی ایج کے لحاظ سے. تو اس میں کسی قسم کے کوئی ہمیں پرابلم نہیں آیا اور نہ کسی قسم کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اور اگر کوئی اس میں تھوڑی بہت ویکنیس ہے ہمارے دوست ہیں کل وہ بتا رہے تھے کہ ان کو کوئی ویکنیس ہوئی ہے لیکن اس میں اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک بڑے خطرے سے آپ کو بچانے کے لیے اگر تھوڑی سی آپ کو پین جس میں محسوس ہوتی ہے ایک دن کے لیے بخار ہو جاتا ہے جو کہ ہم اس ایکسپیرینس سے نہیں گزرے. لیکن یہ ہے کہ ایک بڑی ایک آپ کو ایک تباہی سے بچانے کے لیے اگر چھوٹی سی آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو جائے آپ کو انجیکشن لگاتے ہیں اس وقت بھی درد ہوگی. کل آپ سوشل میڈیا پہ یہ کہیں گے کہ جی یہ انجیکشن جو سوئی اس کے اندر جاتی ہے اس میں درد ہوگی. تو درد تو بھی ہوگی. جو دوائی آپ لیتے ہیں وہ بھی کڑوی ہوتی ہے. اس لیے نہیں ہے کہ یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر یہ ریکگنائزڈ ہے. ہاں جو ایک عام اپریہنشن ہے اس کے لحاظ سے ضرور میں اس کی ساتھی سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس کو پریزرو کرنے کی بات ہے کہ اتنے اس کو ٹیمپریچر میں رکھیں جو انجیکشنز ہیں اور اس میں یہ احتیاط کریں اتنی جو ہے وہ ٹھنڈے کو ہونی چاہیے.
اس چیز کا ضرور ہماری انتظامیہ اس کو انشور کرے، سر چیک کرتے رہے. آپ نے پے بھی کیا اس کے لیے جو آپ نے نہیں بالکل کوئی پے نہیں ہے. جو یہاں پہ اس کو 1166 کے اوپر آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر بھیجیں، امیڈیٹلی یو ول گیٹ ریسپانس. یہ بڑی اچھی بات ہے. سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی بات کو لے کے طاہر صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر اگر شوگر کی میڈیسن کی بات کی جائے تو وہ 400-500 گنا مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں. ہارٹ کی بات کی جائے، جتنی بھی بیماریوں کی بات کی جائے، کینسر کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 500 سے 600 گنا مہنگی ہو چکی ہے. تو صرف اس کے اوپر اتنی ریبیٹ دینا کہ بالکل فری کر دینا، تو عوام اس کے اوپر بھی پریشان ہے کہ اتنی اچھی حکومت نہیں ہے ہماری کہ ہمیں فری میڈیسن دے دی. اور وہ تو میڈیسن جو باقی ہیں ان کو اتنا انہوں نے مہنگا کیا، اس کو آج تک کنٹرول نہیں کر سکے. جب کنٹرول کرنے کی باری آتی ہے، خان صاحب کچھ کہتے ہیں تو 200% مزید مہنگی ہو جاتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ یہی میڈیسن صرف ایک ہی فری دی جا رہی ہے؟ کیا جس کو کینسر ہے وہ میڈیسن فری نہیں ہونی چاہیے، یا کم از کم اس کے ریٹ نہیں کم ہونے چاہیے؟ بٹاجی صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت ہی آپ نے ایک پتے کی بات کی ہے، بڑا اہم سوال ہے، لیکن اس کا جواب مختصر یہ ہے کہ باقی جو دوائیاں ہیں وہ پرائیویٹ کمپنیز بنا رہی ہیں، کمرشل کمپنیز بنا رہی ہیں، اور ان کا پرپز پیور کمرشل ہے. یہ دوائیاں ساری کی ساری مطلب چائنا نے بنائی تو گورنمنٹ آف چائنا کے اپنے کنٹرول میں اپنے پیسے سے بنی ہے. بالکل اس میں کسی پرائیویٹ کمپنی کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر رشیا نے بنائی تو رشین گورنمنٹ نے بنائی ہے یہ دوائی، اس میں کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے. یو کے میں جو بنی ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو ڈاکٹر تھے ان کے ہاسپٹل تھا، ان کی ریسرچ نے بنائی ہے. اس جو یہ گورنمنٹ اسپانسرڈ یونیورسٹی ہے جس کو ڈونیشن ملتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، انہوں نے دوائی بنائی. اس پہ کمرشل عنصر ابھی تک شامل نہیں کیا گیا، لیکن خطرہ یہی ہے کہ جب یہ دوائی ابھی یہ اس لیے بھی فری ہے کہ یہ ہم جیسے انسانوں پہ ابھی اس کے تجربات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے سر، یہی تو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. میں نے اسے بہت پہلے آپ کے رائے ٹی وی پہ جب یہ پہلی دفعہ کورونا آیا تو میں نے ایک فکرہ کہا تھا جو حجازی صاحب بہت دفعہ کوٹ کرتے ہیں. میں نے کہا تھا یہ خوف بیچا جا رہا ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے، یہ خوف کی تجارت ہے. ٹھیک ہے، آپ نے ابھی خود ذکر کیا کہ 80 جو ٹی وی کے حوالے سے میں نے بتایا کہ 88 کل کے مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر کل کے صرف قتل کے مقدمات لے لیے جائیں، قتل کے واقعات لے لیے جائیں تو 88 سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر موٹر سائیکل پہ مرنے والے لوگ لے لیے جائیں، گاڑیوں سے مرنے والے لوگ لے لیے جائیں تو وہ 88 سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر کینسر سے مرنے والے، بخار سے مرنے والے، ایون کھانسی سے مرنے والے لوگ لے لیے جائیں تو وہ بھی 88 سے زیادہ ہے. بالکل ٹھیک. مجھے یہ بتائیں کہ اس خوف کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ سر یہی مین کوشچن ہے. یہ آپ اس سوال پہ کبھی غور کریں، اس خوف کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی بیماری سے، لیکن یہاں برسر میں ایک اور اپنی طرف سے میں نئی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ لوگوں کے نالج میں ہو، اور میں سمجھتا ہوں شامی صاحب، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، صاحب علم لوگ ہیں، انہیں مجھ سے پہلے سے پتا ہوگا، لیکن میں اس پہ پوری طرح اپنے ایمان کے ساتھ قائل ہوں کہ یہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایسی بیماریاں ہوں گی جن کا پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کہاں سے آئیں، کیسے آئیں، ٹھیک ہے، اور ان کا علاج بھی نہیں اس وقت بن سکے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کورونا اسی ٹائپ کی ایک بیماری ہے بالکل کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ نے بڑے اچھے پوائنٹس کیے کہ 88 تو صرف کورونا کی وجہ سے گئے، اس کے علاوہ بھی تو کتنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جا رہی، صرف خوف اور ڈر بیچا جا رہا ہے. سر اس میں ایک میرا معصومانہ سا سوال یہ بھی ہے کیونکہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کورونا سے اگر ہم پہلے چلے جائیں تھوڑا سا تو کینسر، شوگر، ہارٹ فیل یہ ایک بڑی بیماریاں تھیں. آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے علاج کے لیے ٹی وی کے اوپر پرائم منسٹر لائیو دکھا رہے ہوں کہ جی یہ دیکھیں میں اپنا علاج کروا رہا ہوں، حالانکہ یہ بالکل کورونا سے بھی بڑی بیماری ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پرائم منسٹر کو کینسر ہو جائے؟ سر میں چلیں شہباز شریف کی بات، آپ کے پرائم منسٹر کو، شہباز شریف کو ہم چاہیں گے کبھی سر سی ایم کی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح میں مسائل ہیں کسی انسان کو بھی بیماری کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی انسان دوسرے کی بیماری سے خوش ہو سکتا ہو. سر نہیں، میں اشتہار بازی کی بیسک میں بات کرنے لگا ہوں کہ اشتہار بازی اگر کورونا کا علاج کروا رہے ہیں صرف اسی کا ہی سامنے دکھایا جا رہا ہے. شہباز شریف نے اپنی بیماری کا پتہ کون سی بیماری تھی
جس کا انجیکشن لگواتے ہیں خود ٹی وی پہ آپ نے اشتہار دیے تھے. تو سر اس طرح فردوس عاشق ابان صاحبہ بھی بلڈ دے رہی تھی، لیکن جب میڈیا نے وہاں پر دکھایا تو پتہ لگا کہ سرنج کہیں جا رہی ہے اور بلڈ پہلے فیل ہے. سر یہی تو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے ممکن ہے کہ وہ کرکٹ بیٹ کو صحیح سمجھی ہو. سر ٹھیک ہے، بلکہ انہوں نے تو عید پر بھی بہت سی احتیاطیں بتائی تھی، بہت سی احتیاطیں. میں سر آپ کی طرف آتا ہوں شامی صاحب. سر فردوس عاشق ابان صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، اسی کو لے کے چلتے. جس طرح انہوں نے کہا تھا کچھ انہوں نے احتیاطی تدابیر بتائی، اور جب انہوں نے کہا کہ پپیاں نہیں ہوں گی، جفیاں نہیں ہوں گی، لیکن آپ کو تکلیف ہوئی ہوگی. نہیں سر بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہنا کچھ ہے. ان دو فکروں سے پرابلم ہوا آپ کو. سر نہیں، میں نیکسٹ آپ کو بتانے لگا ہوں. آپ کسی سے محروم ہو گئے. سر نہیں کسی سے محروم نہیں. ہمیں آپ لوگ چاہیے جو آپ بزرگ ہیں، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب کے اوپر سلامت رکھے. ہمیشہ پیار کرتے رہیں گے ہم تو سر آپ لوگوں سے عیدی ملنی، ہم نے اور کسی سے نہیں مل سکتے. پتا کوئی نہیں ہوتا. نہیں سر. شامی صاحب فردوس عاشق ابان صاحبہ نے احتیاطی تدابیر ضرور بتائیں اور میڈیا کے اوپر آگے بتائیں، اور جس طرح انہوں نے بتائیں عید کے پہلے یا دوسرے دن صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ خود جا رہی ہیں، اور خود جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ وہ گلے بھی مل رہی ہیں. تو سر صرف عوام کے لیے کرونا ہے؟ اگر وزارت کے اوپر کوئی آ جائے تو کیا ان کے لیے کرونا نہیں ہے، یا صرف عوام کو یہ ڈرایا جا رہا ہے؟ اور جو ان کی پالیسی تھی عید کے اوپر آ کے سمجھتے بالکل ٹھیک تھی. دیکھیں نا پالیسی تو مطلب عوام کو تو ڈرایا جا رہا ہے، پہلے بھی ڈرایا جاتے رہے ہیں، پھر ڈرایا جا رہا ہے عوام کو. رائٹ. پالیسی ان کی دیکھیں کہ مطلب جیسے اب ساری عید کے موقع پہ انہوں نے جو بیان تھا لیکن وہ پیا مطلب اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک روایتی طرح سے جیسا ہم عید مناتے ہیں وہ اس طرح سے روایتی طور پہ ہم عید نہیں بنا سکیں گے، کیونکہ مطلب عید کا تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا تہوار ہے اس پہ ہم سب مطلب مسلمان نماز پڑھنے جاتے ہیں، ملتے ہیں، گلے ملتے ہیں. جب تک عید میں آپ گلے نہ ملیں گے دوسرے کے آپ کو سمجھ نہیں، گناہ نہیں دھلتے یار آپ. مطلب یہ تو ایک سنت بھی ہے کہ گلے ملنا عید کے موقع پہ مسلمان جائیں عید پڑھیں، اس کے بعد گلے ملیں اور اس کی ایک سنت ادا کریں، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. تو دیکھیں اس کا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے عوام جو احتیاط میں مجبور نہیں، احتیاط نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو بازاروں میں اس وقت عید کا موقع تھا اور بہت مطلب رش تھا بازاروں کے اندر، بہت لوگ تھے، کیونکہ عید پہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ ایون بچوں بڑوں کی خواتین کی زیادہ ہوتی ہے کہ جوتیاں نئے کپڑے اور جیولری وغیرہ ہو. اور دیکھیں کرونا کی وجہ سے جو مطلب انہوں نے بازار میں اس لیے پابندی لگا دی پھرنے کہ کرونا کا پھیلاؤ زیادہ نہ ہو، لیکن پھر بھی ہم لوگ ساری رات اور ایک دن پھر دیکھیں انہوں نے عید کا اچانک اعلان ہوا ہے. اس وجہ سے بھی ان کا یہ مقصد یہ تھا کہ کورونا کا جو ہے زیادہ پھیلاؤ نہ ہو، کیونکہ اگر عید کا اعلان پہلے کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ شاید بہت سے لوگ جو ہے وہ بازار کی طرف بھاگتے رش ہوتے ہیں، اور انہوں نے رات میں اعلان کیا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شامی صاحب. دیکھیے اگر ہم آسٹریلیا کی بات کریں تو انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر استعمال کریں. نیوزی لینڈ میں ختم ہو گئے کورونا. جی بالکل، ان ساروں نے کہا ہے کہ ہمیں ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم یہاں کی تھیوری کی بات کریں تو یہاں پہ کہا جاتا ہے جو راستہ پر ایک جگہ پر لیجیے. تو اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا. ایک شارٹ بریک آپ کو پتا بہت ضروری ہے کہ پروڈیوسر صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے واپس آ کے اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھتے ہیں. پلیز ٹیک اے شارٹ بریک.